सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। बहुत सादगी से ईद मनाई जा रही है और एहतियात के साथ ईद मनानी है। और इसकी न सिर्फ पाकिस्तान में जो अहम तबका है हुकूमती ऐलानात हैं, बल्कि सारी दुनिया के अंदर ही ईद मनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हमने फिर भी देखा है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ईद की नमाज के इज्तिमात हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, इवन टर्की के अंदर कहीं पर इज्तिमा इस तरह का नहीं हुआ जो पाकिस्तान में देखा गया है। टर्की के अंदर तो 4 दिन तक कर्फ्यू नाफिज है, 24 घंटे का 4 दिन तक पूरे टर्की के अंदर कर्फ्यू नाफिज है। यूएई के अंदर रात को 6 बजे से लेके सुबह तक कर्फ्यू नाफिज है। सऊदी अरब के अंदर भी कर्फ्यू का निफाज है। कहीं पर भी इंतज़ामिया जो मस्जिद की, उसके अलावा किसी ने ईद की नमाज अदा नहीं की है। पाकिस्तान के अंदर हमने भरपूर इज्तिमात देखे हैं, कहीं पर तो बिल्कुल भी एहतियात नहीं की गई, सब लोगों ने मिलकर जमाओं के मस्जिद के अंदर नमाज अदा की है। और बाज़ ऐसा भी फुटेज है जहाँ पर एहतियात के साथ ईद की नमाज अदा की गई। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम एक ऐसे बहरान के अंदर इस वक्त खड़े हुए हैं जहाँ पर कोरोना के ख़तरात, इस वबा के ख़तरात बढ़ रहे हैं। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान में जो केसेस हैं कोरोना के, उनमें तेज़ी से इजाफा हुआ है। अमवात में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। दुनिया इसको बहुत संजीदा ले रही है। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा संजीदा ले रहा है, ईरान बहुत संजीदा ले रहा है, टर्की बहुत संजीदा ले रहा है। आपने सूरत हाल पूरी देखी है, अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है। जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हद तक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के अंदर 3,44,290 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। 3,44,000 के अंदर तकरीबन 99,000 लोग अब तक जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। यूके के अंदर 37,000 से ज़्यादा। जो सूरत हाल सऊदी अरब के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, यूएई के अंदर है, केसेस के अंदर बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो लोग ये बात जहन में रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि शायद पाकिस्तान या ये ख़ित्ता, यहाँ पर ये केसेस इस तरह से नहीं होंगे, वो गलती पर हैं। पिछले 72 घंटों के यानी कि 3 दिन जो हमने एक सॉफ्ट लॉकडाउन देखा, उसके बाद जो केसेस में इजाफा हुआ है वो बड़ी तेज़ी से हुआ है, इंतहाई ख़तरनाक हद तक। मुराद अली शाह साहब ने अब आज जो ब्रीफिंग दी है उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो अमवात में इजाफा हो रहा है, सिर्फ सिंध का जो डेटा दे रहे हैं, तकरीबन 15 लोग जो हैं पिछले 24 घंटे के अंदर सिंध के अंदर इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर हजरात बहुत परेशान हैं, अस्पतालों के अंदर हमारे पास उस तरह की सूरत हाल नहीं है। हुकूमत बार बार अपील कर रही है। ये सारा बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये है कि ईद की जो ईद मिलन पार्टियां हैं, मिलने मिलाने का मामला है, उसके अंदर वो रिवायती जोश व जज्बा न रखें, एहतियात करें। यूएई के अंदर जो कानून नाफिज किया गया है, आपको सुनकर हैरत होगी, आप इसको गूगल कीजिए, जो आपके यूएई के अंदर लोग रहते हैं उनसे बात कीजिए। अगर किसी ने ईद मिली तो ईद मिलने वाले पर भी जुर्माना है, जो किसी के घर पर गया उस पर भी जुर्माना है, जिसने मेहमान बुलाए उस पर भी सजा है और जुर्माना है। बहुत सख्ती से लिया जा रहा है सारी सूरत हाल को। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कराची के ब्यूरो हेड हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, शाहिद तोई साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। और मेरे साथ स्काइप के ऊपर मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं। आप सभी इनको जानते हैं, बहुत सादगी से, बहुत आसान अंदाज के अंदर बड़े दीनी और माशरती मसाइल जो हैं उनको समझाते हैं पूरी कौम को। मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की है। मैं पहला सवाल जो है शाहिद साहब आपकी इजाज़त से मौलाना साहब से ही कर लेता हूँ। मौलाना साहब, हम जो आज ईद के इज्तिमात हमने देखे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर का फुटेज बहुत ज़बरदस्त है। ईद मिलने का फुटेज भी है, नमाज पढ़ने का फुटेज भी है, जमात खड़े होने का फुटेज भी है, आपको बहुत सारे शहरों का दिखाया जा सकता है। लेकिन हमें कहीं सऊदी अरब के अंदर ऐसा फुटेज नहीं मिल रहा, ईरान के अंदर से नहीं मिल रहा, टर्की के अंदर कर्फ्यू है, यूएई के अंदर कर्फ्यू है, कतर के अंदर कर्फ्यू है। बहुत ही एहतियात के साथ जो है कौमें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी जो है वो क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे, जबकि डेटा जो बता रहा है पिछले 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान में अमवात में इजाफा हुआ है, जहां बाग पाकिस्तानी मल्टीप्लाई कर गए हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है। ये एहतियात क्यों नहीं कर रहे अल्लामा मौलाना इमरान बशीर साहब? फैसल बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, खिदमत का मौका दिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर।
گزارش یہ ہے کہ جب تربیت کی کمزوری ہوتی ہے تو اسی میں یہ معاملہ چلتے ہیں. جن لوگوں نے، وہ شاعر کہتا ہے تہذیب میں تم نصارہ یہ کیسی مسلمانی ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کا شکار ہو چکے ہیں. نہ اپنی اسلام کی ترتیب کو فالو کیا، نہ ان غیر مسلم اقوام جو ترقی کر رہی ہیں نہ ان کی ترتیب کو فالو کیا. یہ ہے کہ ہم صرف اپنے مسلمانوں کے جو ہمارے بڑے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح فلسطین بن کے آ چکے ہیں، دوبارہ انتظامی امور کی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جب پہنچے تو پتہ لگے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے. کتنا اہم کام ہے کہ فلسطین کے اعتبار سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے واپس آگے کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، تعاون پھیلا ہوا ہے، تو وہاں سے واپس آگے. ہم جو یہ احتیاط نہیں برت رہے فیصل بھائی، وہی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزور، جو ہمیں طریقے بتلائے جا رہے ہیں اسلامی اعتبار سے بھی، پھر ہماری حکومت کے اعتبار سے بھی، اور پھر ڈاکٹر آزاد بھی جو بھی یہ بتا رہے ہیں احتیاطی تدابیر، اس پر عمل کرنا واجب ہے. جیسے بقیہ کاموں میں ہم سستی اور غفلت کر رہے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ سڑک نہیں، وہاں پر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مہنگائی کا معاملہ آیا تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ہر بندہ اپنی جیب بھرنے کے چکروں میں ہے، جبکہ دوسری جو اقوام ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ، جو کہ ہم سے ہی یہ چیزیں لی. آپ مسلمانوں کی تاریخ جب فیصلے اٹھا کے دیکھیں گے تو کئی غزوات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو آخری لمحے میں پانی پلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ، اور وہ خود ایک بھی پیاسا دنیا سے جا رہا ہے، دوسرا بھی پیاسا دنیا سے جا رہا ہے. علامہ صاحب میں آپ کی بات کو ایک اور چھوٹا سا ایک سوال ایڈ کرتا ہوں. ہم اصل میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے، یا ہمارے علماء کرام یا ہمارے حکمران یا سیاستدان یا انکلوڈنگ میڈیا کیوں سمجھانے میں ناکام ہے کہ احتیاط نہ کرنے سے ہر شخص اپنی والدہ کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی صاحبزادی صاحبزادے، والد بہن بھائی، ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. یہ جو آج کے اجتماعات ہیں یہ جس طرح سے ہوئے ہیں یہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. عید ملنا، یہ اس طرح سے بیٹھنا، اس طرح سے پھر ساری رسومات کو اس طرح سے ادا کرنا، یہ تو بہت خطرناک ہو گیا ہے. پچھلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا اور آج سے 3 دن یعنی کہ اگلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا پاکستان میں تو بڑا خطرناک ڈیٹا اس سے متعلق آ سکتا ہے. کیوں لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو، والدین کو، اہلیہ کو، بچوں کو سنبھالنا ہے اور دور رہنا ہے، احتیاط کرنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ کوئی دینی پوائنٹ ہے، کوئی ایسا کوئی حدیث ہے جس سے لوگ سمجھ لیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہمارے کسی ایسے بزرگ نے، کسی امام نے ایسا کہا اور اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے؟ جی یہ تو واضح، جیسے میں نے آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی مثال بھی عرض کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تفر من الاسد، کہ جہاں پر ایسی تعاون یا کوئی پھیل جائے جو دوسروں کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے تو وہاں سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات احتیاطی تدابیر بتلا رہے ہیں اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، دوسروں بھی رحم کھانا چاہیے. اور یہاں تک حکم مولانا صاحب نہیں بھاگ رہے نا، نہیں بھاگ رہے. آج کے اجتماع سے معلوم ہوا یہ 3 مہینے سے میڈیا کہہ رہا ہے، 3 مہینے سے حکمران کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا گلا خشک ہو گیا، منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کے پسینے چھوٹ گئے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں خطرات ہیں. سارے وزراء اعلیٰ، ساری قوم کے لیڈران جو ہے سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں سمجھ رہی. علماء کرام بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں. قوم کیوں نہیں مان رہی؟ بات کیسے قوم کو بتایا جائے کہ ہم موت کے بہت قریب ہیں؟ دیکھیے ہم یہی درخواست کریں گے کہ خودکشی کرنا حرام ہے. اگر ہم احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتے تو ہم خودکشی کے ذمے میں جائیں گے. جیسے ایک آدمی، ہماری حکومت نے ایک نظام بنایا، قانون بنایا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنی ہے، اشارہ بند ہے تو آپ نے نہیں کراس کرنا. اگر کوئی اس وقت بھی کراس کرتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اشارہ بند ہے، سرخ بتی لگی ہوئی ہے اور وہ اشارہ کراس کرتا ہے، تو علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ خودکشی کے ذمہ میں جانے میں یہ چیز ملتی ہے. تو چیز ہے کہ یہ اس سے کتنے فیصد اضافی طور پر کتنا بڑا یہ سرخ اشارہ اور ہمیں ریڈ الرٹ کیا گیا ہے، لیکن ہم اس سے باز اگر نہیں آ رہے تو ہم اپنے آپ کو خود موت کی طرف دھکیل رہے ہیں.
جو کہ شرعی طور پر حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جو احتیاطی تدابیر ہیں بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کی. اللہ کرے کہ اسی طرح سے لوگ سمجھیں کہ خودکشی ہے جس طرح سے بے احتیاطی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. شاہد بھائی، میں آپ سے اس پوائنٹ کے اوپر کہ حکومت کس طرح سے اقدامات لے رہی ہے، کس طرح سے اقدامات لینے چاہیے، آپ کی طرف سوال آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب بہت زیادہ بے احتیاطی آج دیکھنے میں آئی ہے. جو نماز، عید کی نماز ادا ہوئی، دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. سعودی عرب کے اندر، یو اے کے اندر، قطر کے اندر کہیں نہیں دیکھی گئی. عمان کے اندر، ایران کے اندر، ٹرکی کے اندر کرفیو ہے 4 دن کا. ہمارے یہاں اجتماعات ہوئے، بھرپور عید ملن کی تقریبات ہو رہی ہیں. یو اے کے اندر گرفتاریاں ہیں. کوئی عید ملا گرفتار، کوئی مہمان بلایا کسی نے اپنے گھر پر، اس کے گھر پر جرمانہ. تو یہ سزائیں ہو رہی ہیں ساری دنیا کے اندر. ہمارے یہاں ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، ایسے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں. پچھلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا، اللہ رحم کرے اگلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عید کا دن ہے، ہم بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو میسج بھی اسی طرح کا جا رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں. میں بہت ہی ادب سے اور بہت معذرت کے ساتھ فیصل یہ بتانا چاہوں گا، اس وقت آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی چینلز آ رہے ہیں، جتنے بھی شوز دکھائے جا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی سوشل ڈسٹینسنگ کا میسج، ماسک کا میسج کچھ نہیں ہے. لوگوں کے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو گلے مل رہے ہیں، یہ سب دکھایا جا رہا ہے. عورتیں گال ملا رہی ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ میڈیا ہمارا لوگوں کو اگر یہی ترغیب دے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کانسپریسی ہے، کورونا نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے یہ بات بتانی ہوگی کہ کورونا ایک حقیقت کر کے دکھانا ہوگا. اور میڈیا ہمارا بڑا پاورفل ایک سورس ہے انفارمیشن کا، اور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن وہ یہ کہتے ہوں گے کہ صاحب ہم نے گلے مل لیے، یا صبح ہم نے نماز پڑھی ہاتھ ملایا تو کیا جرم کیا، دیکھو یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے، اس وقت پاکستان میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 55,000 کے لگ بھگ ہے. پاکستان میں جو اموات ہو گئی ہیں، جو جاں بحق ہو گئے ہیں، وہ 1135 ہیں. یہ جو 72 گھنٹے میں ڈیٹا منٹیپلائی ہوا ہے، آپ اس کو صبح شام دوپہر رات دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال پہ. فکر مند جو چند حضرات فکر مند ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اگر یہ صورتحال پاکستان میں ہے تو ڈیٹا کتنا آگے جائے گا؟ کتنے لوگ اس وبا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور کتنی اموات ہو سکتی ہیں اگلے 72 گھنٹے میں اگر یہی عید ملنے کا یہی سلسلہ رہا، اسی طرح کی صورتحال رہی تو؟ دیکھیں فیصل، ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتے، لیکن اس سے پہلے آپ کے جواب دینے سے پہلے میں نہیں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہمارے ملک کے عوام پہ رحم کرے. جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں اسے تو یہ ہزاروں کی فگر جاتی ہے، خدا نخواستہ ہماری اموات کا. کیونکہ جو ہم نے پچھلے ہفتے کیا ہے وہ ابھی ہمیں 2-4 دن بعد اور مزید پتہ لگے گا، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے. اور پھر جو ہم نے آج کیا ہے عید کے دن، اور جو 2-3 دن ہم جو چھٹیاں ہوں گی، اور جو ہم لوگوں کے گھر جائیں گے، آئیں گے، ملیں گے، بیٹھیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جون کے فرسٹ ویک تک ہمیں بہت پرابلم ہے. اور چونکہ اب دوبارہ تو یہ لاک ڈاؤن کا تو کوئی تصور اب رہا نہیں. ہر آدمی آپ ریکمینڈ کریں گے، ویسے ڈاکٹر صاحب آپ ریکمینڈ کریں گے، آپ نے جون کی 1 تاریخ کے آپ نے یہ دیا ہے، آپ ریکمینڈ کریں گے حکومت کو کہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ جانا چاہیے؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم تمام ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے. روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ کرے، چاہے وہ انڈیویجول خود کرے یا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا. اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر جب آپ اس کو لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھر میں بیٹھنے کی کرتے ہیں
تو اس دوران جو معاشی پرابلم ہوتا ہے، جو اکنامک کی پرابلم اس کو کس طرح ہینڈل کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، میرے ساتھ شاہد توئی صاحب بیٹھے. میں آپ کے سب ایک پوائنٹ حکومتی اینگل جو ہے نا، جو مینجمنٹ ہے حکومت کی، اس پہ بات کر لیتے ہیں. شاہد توئی صاحب، ہم نے دیکھا سندھ حکومت نے بڑے اچھے اقدامات کیے، پہلے ویک کے اندر بہت اچھے اقدامات تھے، بڑے اچھے اناؤنسمنٹ تھے. گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ویسی نہیں تھی، اس طرح کی مینجمنٹ سندھ گورنمنٹ کی نیچے نظر نہیں آ رہی تھی. بعد میں ان کی جو پرسیپشن تھا، ان کی عجیب و غریب قسم کے فیصلوں کی وجہ سے صنعت کاروں کے خلاف، تاجروں کے خلاف ہینڈلنگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی اور صورتحال خراب ہو گئی. اب جو اگلا فیز ہے پری عید اینڈ پوسٹ عید کا جو فیز ہے، اس کے اندر جیسے ڈاکٹر قیصر سجاد کہہ رہے ہیں، دنیا کا سارا ڈیٹا بتا رہا ہے ہم ایک بحران کی طرف دوبارہ بڑھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کس طرح کی تیاری کر رہی ہے، اور اوورآل عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ فیصل صاحب، پہلے تو میں آپ کو ایک اپنا تجربہ جو ہے میں اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا نام کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں. میرے گھر میں 4 بچے ڈاکٹر ہیں، 2 میری بیٹیاں، ایک داماد اور ایک بھتیجی. یہ جب ہاسپٹلس جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے بالکل دعاؤں کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خیریت سے واپس آ جائیں اور ان کو کچھ نہ ہو. یہ جس کرب سے ہم گزرتے ہیں، پھر بچے آ کے جس طرح کرونا کے مریضوں کی حالت بتاتے ہیں، تو ہمارے گھر میں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت گھر میں بھی بیٹھیں گے تو بہت دور دور ہو کے بیٹھیں گے. یہ تو ڈاکٹرز تو سمجھ رہے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جتنا آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، حکومت کی ہینڈلنگ میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم بنیادی طور پر یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور ان کے اقدامات یکساں نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں پورے ملک میں. سید مراد علی شاہ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ایک صوبے میں اگر سخت لاک ڈاؤن ہوگا، باقی پورے ملک میں اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ایک علاقے میں آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے کہ اب دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے؟ جس طرح صورتحال خراب ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو فگر دی ہے کہ 10 سال سے کم عمر کے معصوم بچوں میں جو کرونا ہوا ہے، 5 مئی تک 253 کیسز تھے بچوں میں، چھوٹے بچوں میں، اور آج جو ہے 20 دن میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، 788 کیسز ہو گئے معصوم بچوں میں. تو ہمیں اس حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لینا چاہیے. اگر بالکل ایسا سوچا جا رہا ہے. نہیں سوچا کہ مطلب یہ کہ عید کے بعد ہم لاک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں دوبارہ؟ جی بالکل، میں بالکل دیکھ رہا ہوں. سندھ میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ سندھ جو ہے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے. اب تک جو وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم کے جو بیانات سامنے آئے ہیں، اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ وہ سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے. اب جو صورتحال پوری بن رہی ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف بھوک کا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، بے روزگاری، بھوک، بازار بند ہونے سے ٹینشن، تاجروں کی ٹینشن اور مسلسل، اور لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو اموات کا معاملہ ہے، بیماری کے پھیلنے کا معاملہ ہے. اس کا بیچ کا راستہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سجیسٹ کریں گے آپ عوام کو، حکومت کو؟ دیکھیں فیصل، بات ہے کہ آپ کو پرائرٹی چوز کرنی پڑے گی کہ آپ کے پاس پرائرٹی کیا ہے، اور اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. عوام کو بھی سوچنا پڑے گا اور حکمران کو بھی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ آپ کے ہی چینل پہ آپ میرے ساتھ تھے، اور جب ہم نے مارچ کی بات ہے اور جب ہم نے ریکویسٹ کی تھی یہ یونیفارم پالیسی کا کہ پورے پاکستان میں ایک وقت میں ہی اگر 14 دن کے لیے یہ لوگوں کو گھر پہ بیٹھا دیں، اور اس کے بعد دیکھیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی 14 دن میں نہیں بھوک سے مرے گا. بہت سی یہاں پر لوگ ایسے ہیں کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو فیلنتھروپسٹ اتنے ہیں، این جی اوز اتنے ہیں کہ آپ ڈیٹا بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس بجلی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، کلینک کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ آپ کو ڈیٹا نکال کے دے سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو انڈیویجول بیسس پہ اپنا رول ادا کر. عوام کے لیے میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں بیٹھیں گے
تو خدا نہ خواستہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو 14 دن آئسولیشن میں جانا پڑے گا. اور جب آپ آئسولیشن میں جائیں گے تو وہاں بہت ساری شکایتیں مل رہی ہیں کہ آپ کے لوگوں کو آپ کے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں 14 دن کے لیے جو لاک ڈاؤن ہوا، آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے، یہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب. میں بریک لینا بات کریں گے. یہ بھوک والا معاملہ، بے روزگاری والا معاملہ، یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ، اور دوسرا وبا کے پھیلنے والا معاملہ، اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ کس طرح سے انڈسٹری کو آگے بڑھایا جائے؟ ریسٹورنٹس پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، وہ بند ہیں. اگر کھانے کا سلسلہ کھولا جائے، ڈیلیوری کا معاملہ کھولا جائے، پوری پاکستان کے اندر پالیسی ایسی ہو، تو پھر کیا ہم گھروں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ 14 دن کے لیے بند ہو جائے سب کچھ، اور روزگار کا طریقہ بھی کوئی ایسی بیلنسنگ کا معاملہ جو ہے وہ. بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے اطہر سلطان چاولہ صاحب. مسلسل کوشش کر رہے ہیں ریسٹورنٹس کھل جائیں، ریسٹورنٹس نہیں کھل رہے، نیا فارمولہ لے کر آئیں. وہ کیا فارمولہ ہے، اس بریک کے بعد بات کریں گے. ملک بھر کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وبا پھیلنے کے اثرات ہیں وہ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں جو شاپنگ کا معاملہ تھا اس سے، یعنی کہ عید سے پہلے کا معاملہ اور عید کے دوران اور اب عید کے بعد. جون کے فرسٹ ویک میں اس کے رزلٹس آئیں گے. پاکستان نے بہت زیادہ بے احتیاطی کی ہے. جس طرح کے عید کے اجتماعات ہوئے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوئے، کس اسلامی ملک میں نہیں ہوئے، ہر جگہ پہ کرفیو لگا رہا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. خطرات بہت زیادہ ہیں. معاملہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے بھوک ہے، بے روزگاری ہے، کس طرح سے لوگوں کو لاک ڈاؤن بند کر دیا جائے. ڈاکٹرز کہتے ہیں 14 دن کے لیے بند کرنا ضروری ہے، نہیں تو پاکستان ایک عجیب بحران کے اندر ہوگا، خطرناک بحران کے اندر ہوگا. ایک انڈسٹری ہے جس کو پتہ نہیں کیوں نہیں کھولا جاتا. پاکستان میں تقریباً 1 سوا لاکھ کے قریب ریسٹورنٹس ہیں. اگر ان کو کھولا جائے اور ایک سپلائی کا معاملہ آن ہو تو پھر گھروں کے اندر کھانے پینے کے معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں، روزگار کے معاملات بھی اس انڈسٹری کے حل ہو سکتے ہیں. باقی جگہ پہ بھی ایس او پیز ہیں، یہاں پہ بھی ایس او پیز آ سکتی ہیں. تو اگلے 14 دن کے اندر اگر ایسا کیا جائے تو پھر ایک انڈسٹری چل پڑے گی. یہ ہمارے ساتھ اطہر سلطان چاولہ صاحب موجود ہیں. اطہر سلطان چاولہ صاحب السلام علیکم. آپ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، انڈسٹری کھل نہیں رہی، پاکستانیوں کو اچھے کھانے نہیں مل رہے، گھروں کے اندر لاک ہونا پڑا ہے، بند رہے ہیں اور لگتا ہے اب دوبارہ بند ہونے کے لیے جا رہے ہیں جس طرح کی صورتحال ہے. اگر سب لوگ دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے کا معاملہ پھر وہیں پر آ جاتا ہے اور آپ کی انجمن وہ کوششیں جو کر رہی ہے اس پہ سود مند ثابت نہیں ہوتی کیونکہ آپ شاید ہارڈ لائنر ہیں، اس طرح کے سولوشن کی طرف نہیں جا رہے. حکومت بھی ہارڈ لائنر ہے، وہ بھی ایسے ایس او پیز نہیں بنا رہی اور اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کو گھر کا کھانا کھانا پڑ رہا ہے، باہر کا کھانا نہیں آ رہا. تو کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کوئی سولوشن نکالیں اس کا. فیصل بھائی السلام علیکم، عید مبارک آپ کو بھی اور تمام اہلیان پاکستان کو بھی. دیکھیں اس میں جو ہے وہ جیسے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہونا ہے نا تو بھی پراپر ہو، ایک دفعہ اور ہو کے ختم ہو جائے. یہ جو وفاق ہے، سندھ ہے یا ڈفرینٹ پروونسز ہیں اس میں آپس میں اگر لگ جائے تو یہ زیادہ انتشار کا باعث بنتی ہے. آج جو ہے پنجاب میں پورے ملک میں سوائے سندھ کے 24 گھنٹے کے لیے ڈیلیوری ٹیک اوے کھلا ہوا ہے. اور اچھا چاروں سندھ کے اندر نہیں، باقی ہر جگہ پہ لوگ کھانے کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سندھ کے اندر کھانے پہ باہر سے منگا کے کھانے پہ پابندی ہے. سندھ میں ابھی بھی جو ہے وہ 5 گھنٹے ہے یا 10 گھنٹے، یہ کلیئرٹی نہیں آئی عید کے لیے تو کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں. اچھا ایک چیز بتائیے، اگر میں آپ کے پاس سمجھ گیا پورا نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. اگر آئندہ 14 دن کے لیے دوبارہ سے لاک ڈاؤن میں پاکستان جاتا ہے تو آپ کے ریسٹورنٹس کھلے رہیں گے، ڈیلیوری کا پروسیس پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خلل، کوئی پرابلم، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایس او پیز کے اوپر مسائل حل ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ، کے پی کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، اور اگر سندھ کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیوری کا معاملہ ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں جی اگر ابھی بھی تو جب آپ آواز ٹھیک نہیں آ رہی، دوبارہ کہیے گا. اگر دنیا بھر میں کہیں بھی جو ہے وہ ڈیلیوری تو کبھی بند ہی نہیں ہوئی لاک ڈاؤن میں، تو پورے ملک میں ایک پالیسی ہوتے ہوئے 24 گھنٹے کی ڈیلیوری کھول جائے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں پورے ملک میں وفاق کی طرف سے ایک پالیسی آئے اور جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پوری وفاق کی پورے ملک میں ایک آئے. چلیں ایف پی سی سی آئی کے رہنما ہیں ہمارے پاس، ریسٹورنٹس کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، وقاص عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود. وقاص صاحب مسئلہ حل ہوا، یہ والا مسئلہ حل ہوا؟ پاکستان دوبارہ اگر 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن میں جاتا ہے تو کھانا پینا لوگوں کو گھر پہ سپلائی ہو سکتا ہے، وہاں تک آپ پہنچ گئے، حکومت کو سمجھا دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہا؟
دیکھیں یہ بالکل آپ جیسے اطہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں فینومینا ہے. آپ جب ساری چیزیں باہر سے آپ کہہ رہے ہیں انہیں کی لرننگ پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایسے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ایسے سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. تو انہوں نے ہی بتایا ہے کہ فوڈ ڈلیوری کا کام جو ہے وہ چل سکتا ہے، وہ 100% سیف ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں کبھی بھی ڈلیوری بند نہیں ہوئی. وقار صاحب یہ تو ہم 2 مہینے سے بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہم نے بات کر لی، بہت دفعہ کر لیا. آپ کے ادارے نے آپ نے حکومت سے کوئی چیز منوا لی ہے اب لاک ڈاؤن میں پاکستانی کھانا منگوا سکیں گے گھروں پہ؟ یس اور نو؟ فیصل بھائی بہت بڑا جو جس چیز کو کیا بتاؤں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کی بات کرنا چاہوں گا، یعنی پتہ نہیں کس طرح کا سلوک، ہم سے کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. یعنی آج کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، رات تک بھی پاکستانی مشہور ہیں کھانے پینے کے لیے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی وفاق کی طرف سے کمیونیکیشن نہیں ہے. یہ وہ ہے معاملہ جس کا خواب دیکھ رہے ہیں عمران خان. سیاحت کے شعبے میں پاکستان نے بہت آگے جانا ہے. ریسٹورنٹس اور یہ ہوٹلز اور یہ جو گیسٹ ہاؤسز ہیں یہ اس انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا، کچھ نہیں کر رہا. دوبارہ سے بند کر دیا جائے گا پاکستان، پھر بے روزگاری کا معاملہ ہوگا، کھانا کھانے کو نہیں ملیں گے. بہت بہت شکریہ چاولہ صاحب، بہت بہت شکریہ وقار صاحب. صورتحال ویسی کی ویسے ہی آگے نہیں. معاملہ یہ کہ پورا پاکستان اگر ہم دیکھیں تو ڈسکس ہو رہا ہے صرف اور صرف کرونا میٹنگ اجلاس یہ وہ، اور بھی تو ہے ملک کے اندر. اور کیا صورتحال ہے؟ میرے ساتھ ایک بہت نوجوان رہنما، سیاسی رہنما موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو کے اندر. سمیر میر شیخ صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا، اب وہ پی ٹی آئی کے رہنما بن گئے ہیں. ان کا ایک کلپ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، پہلے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں. وہ مراد علی شاہ صاحب کے شہر میں گئے، وہاں ایک اسکول میں گئے، اسکول کا کیا حال ہے پہلے دیکھیں، پھر سمیر میر شیخ صاحب سے بات کریں گے. کلپ دیکھیں. کورونا کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حکومت کے سارے محکموں کو اسی طرح سے کام کرنا ہے. یہ جو اسکول دکھایا ہے یہ ہمارے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کے شہر کا ہے اور وہاں پر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. سمیر میر شیخ صاحب، آپ کو ایک تو ویلکم، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. یہ آپ کا کلپ بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے، لوگ آپ یقین نہیں رکھتے تھے، آپ نے دکھایا، گراؤنڈ پہ جا کے بتایا ہے. سندھ کی حکومت کی پرفارمنس گراؤنڈ پر آپ دکھا رہے ہیں. سارے اسکول تو ایسے نہیں ہو سکتے، ایک دو کے اندر گرمی کی وجہ سے بھینسیں باندھ دی تو کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، اب تک جو سندھ حکومت پکچر دکھاتی آئی ہے عوام کو، وہ تو اس طرح کی ہے کہ دیکھیں ہم نے ایجوکیشن کے اس میں اتنے ہم نے زبردست کام کیے ہیں کہ اب تو ہم بھینسوں کو بھی پڑھائی کروا رہے ہیں. مطلب وہ تو یہ پکچر دیتے آئیں، بٹ جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ہزاروں اسکول ہیں جو گھوسٹ اسکول بن چکے ہیں، جس کے اندر وہاں کے وڈیروں کی، وہاں کے ایم این ایز کی، ایم پی اے کی بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، یا ان کے انہوں نے اپنے اوتاقیں بنائی ہوئی ہیں. المیہ یہ ہے کہ سندھ حکومت ہر سال بجٹ میں پیسے تو بڑھا جاتی ہے، ہر سال انہی اسکولوں کے لیے ٹیچرز کی تنخواہ تو ریلیز ہو جاتی ہیں، لیکن نہ وہاں اسکول ہیں، نہ وہاں ٹیچرز ہیں، نہ وہاں بچے پڑھ رہے ہیں. شہزاد روئے صاحب کی جو زندگی ٹرسٹ ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے سروے کیا اور بتایا کہ 45% بچے جو ہیں ان کے وہ کمپریہنشن ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہمارے سندھ کے بچوں کا یہ حال ہے کہ جو 5th گریڈ کے بچے ہیں وہ نہ اردو لکھ سکتے ہیں، انگلش تو دور کی بات ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں 12 سال سے اس سائنس سرکار سے جو بلینز آف روپیز کا ایجوکیشن کا بجٹ ہر سال تو اپروو کرا جاتی ہیں، تو وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کیا اومنی کے بینک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے، یا نئے ہیلی کاپٹرز خریدنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، یا باہر ملک میں ان کی پراپرٹیز بڑھائی جا رہی ہیں؟ ہمارے سندھ کا بچہ، ہمارے آنے والی نسل سندھ کی تباہ ہو رہی ہے. یہ تو ایک سکول ہے، یہ ایک سکول کا مقصد یہ تھا اس کو ایکسپلور کہ یہ چیف منسٹر سندھ کے اپنے گھر کے ایریا میں دادو میں یہ سکول ہے. ہمارے ہر 6 مہینے میں تو ایجوکیشن منسٹر چینج ہو جاتے ہیں، جو ابھی نئے آئے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ان کے علاقے میں ایک سکول کو ایکسپوز کیا گیا تو بڑا شور مچایا انہوں نے. میں ان کو کہتا ساتھ چلیں، اگر میرے ساتھ ڈرتے ہیں جانے سے خود چلے جائیں اور انٹیریئر سندھ میں جا کر حال دیکھیں اسکولوں کا. آپ لوگوں نے جو تباہی کی ہے اس کا جا کے وٹنس کریں اس کو. جو اسکول تھوڑے بہت چل بھی رہے ہیں فیصل بھائی، اس کے اندر نہ باتھ رومز ہیں، نہ بورڈز ہیں، نہ بینچز ہیں، نہ چھت ہیں، نہ پینے کا صاف پانی ہے. سمیر میر صاحب، میں بریک لے رہا ہوں.
ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कराची का भी जिक्र करेंगे। एक और क्लिप है, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब अपोजिशन लीडर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया है 2 दिन पहले, आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। और शाहिद उद्दीन साहब से पूछेंगे कि गवर्नेंस मैनेजमेंट इतनी पुअर क्यों है। समीर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। कोरोना का मामला तो है ही, सारी हुकूमतों का फोकस इसी बात पर है कि किस तरह से इस वबा को रोका जाए, लेकिन और महकमे भी हैं और बजट भी इस्तेमाल हो रहा है और चीज़ें भी हैं। आपने ब्रेक से पहले देखा कि मुराद अली शाह साहब के शहर में, उनके आबाई इलाके के अंदर, स्कूल के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं। समीर मिर्शेद साहब ने आपको बताया। कराची से शहर के अंदर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ सूरत हाल भी बहुत ही गंभीर है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर रहे हैं। उन्होंने एक क्लिप जारी किया है, तकलीफ हो रही है उसको देख देख के। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम शायद जुतई साहब से बात करेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन बहुत कम बात करते हैं लेकिन बहुत ठीक बात करते हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखें इसकी। ये आप जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये अपोजिशन लीडर रहे हैं, इस वक्त भी सीनियर तरीन रहनुमा हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची से वोट लेती है, उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो ईद के बाद एहतजाज करने की बात कर रहे हैं। शहरों के अंदर सफाई नहीं हो रही, कचरा नहीं उठ रहा है, खाली पड़ी हैं सड़कें, कोई नहीं है सड़कों के ऊपर, दिन रात कचरा नहीं उठाया जा रहा, महकमे तनख्वाहें ले रहे हैं, वो बजट इस्तेमाल हो रहा है, पानी नहीं आ रहा, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा, पानी बिक रहा है उन्हीं लोगों को। ये वो शख्स है, मैं तो इनका बड़ा मोतरफ हूँ। ख्वाजा इजहार साहब का एक वक्त था, बोल पर बड़ा मुश्किल वक्त था। इन्होंने सिंध असम्बली के अंदर करारदाद बोल के हक के अंदर मंजूर करवाई थी। निसार खोड़ो साहब ने, इन्होंने, नासिर हुसैन शाह साहब ने, ये बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, इनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। शायद तो सब क्यों नहीं सुनी जा रही? सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर, सिंध के अंदर कोई सुनता ही नहीं है। सिंध में फैसल साहब गवर्नेंस का प्रॉब्लम रहा है। ये सूबा जो है बिल्कुल, इसका मिजाज ही बिल्कुल अलग है। जिस तरह आप गवर्नेंस देखते हैं पंजाब में या KPK में देखते हैं, इस तरह की गवर्नेंस सिंध में हो नहीं सकी। यहाँ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, यहाँ सिंध में कोई एक जेनेटिक प्रॉब्लम है या गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। स्कूलों की हालत ज़रा आप देख रहे थे। यार मैं आपको शाहिद साहब इजाजत दे रुक जाऊँ, ये क्या आप बात कर रहे हैं? एक सूबे के अंदर 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बजट इस्तेमाल हो गया। वो डेटा मैं आपका कोड करता हूं, 7,191 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खर्च किए, सिंध के अंदर खर्च किए। ये डेटा आपने दिया, ये डेटा ये पाकिस्तान में सिंध के अंदर खर्च हो चुका है। हम ये बात करेंगे 12 साल तक इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। भाई कौन सा प्रॉब्लम है? पैसे आप खर्च कर रहे हैं, ग्राउंड पर चीजें हो नहीं रही, ये कौन सा प्रॉब्लम है? पैसे कहां जा रहे हैं? देखिए, पैसे खर्च हो रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे भी अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कहीं रिफॉर्म्स नजर नहीं आते। स्कूलों की हालत ज़रा आप देख रहे हैं, यहाँ इनरोलमेंट नहीं है स्कूलों में, बिल्डिंग्स सड़कों का हाल देखिए, ये फ्लाईओवर अंडरपास बने हैं, रास्ता कहीं का हो, रास्ता मुड़ कहीं और जाता है, टेढ़े हो गए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले फ्लाईओवर अंडरपास का इफ्तिताह किया है तारिक रोड के करीब। उनका हाल देखें, वो बैठ रहे हैं। जो रास्ते DHA के अंदर बनाया गया है, पंजाब चौरंगी पे अंडरपास, वो उसका रास्ता लेफ्ट और राइट है ही नहीं, यू टर्न ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नए के नए पता नहीं कौन से ठेकेदारों से बनवा रहे हैं। इसके ऊपर शमीर मीर साहब, आप अंदरूनी सिंध में चक्कर लगा रहे हैं, ये कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, 7,191 अरब रुपए खर्च हो गए हैं, ग्राउंड पर चीजें नहीं हैं, होगा क्या शेख साहब? फैसल भाई, ये 18वीं तरमीम का जनाजा है और कुछ भी नहीं है। ये जो कोरोना के रोने वाले हैं, जो एयर कंडीशन के अंदर बैठ के कुछ महीनों से सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकर ना ग्राउंड पे निकलें, इनसे बोले ना ज़रा जाएं, ज़रा बाहर जाके देखें। जो इन लोगों ने रात के अंधेरों में राशन बांटने के वादे किए, वो किसको राशन वो मिले? लोग यहाँ गरीब आदमी मर रहे हैं। लोग यहाँ ये उनका ये नारा लगना शुरू हो गया है कि हम कोरोना से मरे ना मरे, हम भूख से मर जाएंगे। ये जो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे कराची के अंदर, ये अब या तो नैब से डर के इन लोगों ने बनाए या क्या वजह थी इनकी बनाने की, लेकिन उनका हाल आज तबाह है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि साइड पर बढ़ रहे हैं
جس سائڈ پر بھی آگے بڑھتے ہیں آگے یا اس طرف کھائی ہوتی ہے یا ایک طرف مصیبت ہوتی ہے. ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ 14 دن کے لیے لاک کرنا ضروری ہے, لاک ڈاؤن ضروری ہے, اپیل کی جا رہی ہے, جو بحران ہے اس تک کی صورتحال ہے. میں پاکستان کے اندر انوائرمنٹ دیکھ رہا ہوں, لوگ گھروں کے اندر ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹرکی کا, اور اس ڈرامے کے اندر ہیرو ہیروئن ہمارے ہیرو بن گئے ہیں. ہمارے شوبز کے لوگ ان سے پریشان ہو رہے ہیں, چڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں دیکھا جا رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ٹرکی کو فالو کر رہا ہے پاکستان بہت عرصے کے بعد. پہلے ہم سعودی عرب کو فالو کرتے رہے, چین ہمارا دوست ہے, امریکہ کی طرف دیکھتے رہے, آج کل ٹرکی ہے. اور وہاں پہ ہم رجب طیب اردگان صاحب کی تقاریر کو اردو کے اندر سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں سب ٹائٹلز کے ساتھ. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جتنی سختی سے اس وقت اس وبا کو ٹرکی ہینڈل کر رہا ہے شاید دنیا کے اندر کوئی ملک ہینڈل نہیں کر رہا. جب ہم ڈرامے فالو کر رہے ہیں, ان کے ہیرو ہیروئن فالو کر رہے ہیں, وہاں کے سسٹم کو بھی فالو کر رہے ہیں. 4 دن تک کرفیو نافذ کیا ہے رجب طیب اردگان نے پورے ٹرکی کے اندر. چاند رات سے لے کے عید کے 3 دن تک کرفیو ہے, کوئی عید نہیں ملے گا, کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا. اس وبا کی ہینڈلنگ کو بھی آپ اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اپنائیں جو ٹرکی کے اندر ہو رہا ہے. ڈرامہ ضرور دیکھیں, یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں, بہت اچھی مسلمانوں کی, خدا را احتیاط کریں. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.